अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ स्मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 26 एजुकेशन 301 का। ये लेसन्स या ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके फाइनल टर्म प्रिपरेशन रिलेटेड हैं ये लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में हम बात करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। ये वो क्वेश्चंस होंगे या ये वो पॉइंट्स होंगे जो आपके पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास है जी क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस। देखिए एसेंशियल क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं कि होते क्या हैं, बेसिक एसेंशियल क्वेश्चंस की के वो क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, जिनका आम जुबान में अगर हम कहेंगे तो बेतुके सवाल, या यूं समझ लें कि वो क्वेश्चन जो बच्चे को बार बार तंग कर रहे होते हैं, जिनके कोई मान ही नहीं होता, जिनका कोई रीज़न नहीं होता, बट वो चाहते हैं कि वो तशनगी जो उन क्वेश्चंस की वजह से उन बच्चों के अंदर आ जाती है वो ख़त्म हो। तो वो चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस करें। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एसेंशियल क्वेश्चन कहते हैं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि आपने कोई 3 या 4 लिखने थे तो हमारे पास जी यहाँ पर हैं 6 हैं, तो हम इनमें से निकालेंगे जो आपके लिए आसानी से याद हो सकें। They go to the heart of a discipline. These questions are important as well as controversial. देखिए ये important तो होते हैं ताकि बच्चा जो चीज़ उस इशू कर रही है वो उसके अकॉर्डिंग जो बात कर रहा है, अगर वो क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब जब उस क्वेश्चन का मिलेगा ना तो बच्चा मुतमईन हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी। कंट्रोवर्शियल यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कोई पूछ रहा है, बच्चा कहता है कि हर कहानी का अंजाम क्यों होता है, हर कहानी का नाम क्यों होता है, हर कहानी में विलन क्यों होता है। तो उस क्यों का जो जवाब होता है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है रिक्वायर नेचुरली थ्रू आउट वंस लर्निंग। फिर इज अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस असेंशियल क्वेश्चन की वजह से ना बहुत सारे मुख्तलिफ क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, यानी कि उस क्यों को लेके जब बच्चा चलता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ता है। अच्छा, इनके जो राइट आंसर्स इनके हैव नो ऑब्वियस राइट आंसर, रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग। इनफ था जी आपके लिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी ना, इंडक्शन। जब हम बात करते हैं ना इंडक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि हम स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें हम हाइपोथेसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी स्पेसिफिक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। हमें जवाब का नहीं पता होता, मतलब अगर हम एसेंशियल क्वेश्चंस को लें ना तो हमें उनके जवाबों का इतना सही नहीं पता होता। बट इसके अंदर जब हम देखते हैं ना, इन क्वेश्चंस के अंदर इंडक्शन होती है। तो ये जो होते हैं ना इंडक्शन वाले क्वेश्चंस, ये एसेंशियल क्वेश्चंस का एक हिस्सा होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। ये जो आइडिया होता है ना डाइवर्जेंट थिंकिंग का, इसे आप कभी भी स्टूपिड आइडिया ना करें। जैसे कि मैंने कहा कि ये बेतुके सवाल ना करें, क्योंकि देखें बच्चा अपने एक ख़ास चीज़ जो उसे उसने सुनी उसके बारे में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, वो हर चीज़ पे हर पॉइंट पे सोच रहा है। सो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ज़रूरी है कि आप उसके किसी भी आइडिया को स्टूपिड आइडिया ना करें। बच्चे मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ आते हैं और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उनके हर क्वेश्चन का डिटेल में डेप्थ में जाकर आंसर दे। प्रॉपर हम देखते हैं जी एसेंशियल क्वेश्चन है क्या। एसेंशियल क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअल कमिटमेंट। ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज डिसीजन ऑफ इंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ना तो टीचर की जिम्मेदारी एक और भी आ गई कि वो आइडेंटिफाई करेगी उन क्वेश्चंस की रीज़न, इंटेंट यानी उसकी वजूहात। तो मेनली कंसर्न ऑफ टीचर इज़ टू कवर द सिलेबस ऑन टाइम। टीचर का अक्सर ये काम होता है कि वो सिलेबस को कवर करती है। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। असेंशियल वर्सेस यूनिट क्वेश्चन, ये था जी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असेंशियल क्वेश्चन और यूनिट क्वेश्चन के अपने डिफरेंस बताना था या डिफ्रेंशिएट करना था। असेंशियल क्वेश्चन क्या होते हैं? मस्ट स्टोरी हैव अ मॉरल। जैसे मैंने बताया था कि हर कहानी का एक नतीजा ज़रूरी है, एक हीरो होना क्या ज़रूरी है। अब ये बच्चा एक पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एसेंशियल हो गया, या एक विलन होना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड यूनिट क्वेश्चन क्या हैं? वो होते हैं जी कि इस कहानी का नतीजा क्या निकला,
کسی چیز کا ہونا یا کسی چیز کے بارے میں جاننا ہم اسینشیل میں ہوتا ہے، اور جو اہم چیز ہوتی ہے اسے یونٹ کوسچن میں رکھتے ہیں، یعنی کہ واٹ از دا مورل آف اسٹوری، ہو از دا ہیرو ان دا اسٹوری. اسینشیل کوسچن دیکھتے ہیں جی، ڈو وی آلویز مین وٹ وی سے اینڈ سے وٹ وی مین. کیا ہم ہر بار وہی کہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، یا ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا واقعی وہی ہے کہ جو کہ ہم کہنا چاہتے تھے. اب دیکھتے ہیں جی کوشچن یونٹ کوشچن میں واٹ آر کنسنس، sarcasm, irony or stare. How do different genres help us in communicating without saying what we mean? Who is friend یہ essential میں آتا ہے، ہمارا دوست کون ہے. اور یونٹ کوشچن میں آئے گا کہ کیا پاکستان اور ایران گڈ فرینڈز ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تھا adolescent brain changes. Research has now determined that remarkable changes occur in the brain during the second decade of life. یعنی کہ یہ آپ کے ایم سی کیوز میں تھا کہ ریسرچ جو ہوتی ہے اس نے کیا ڈٹرمن کیا، اس نے بتایا کہ دیکھیں ریمارکیبل چینجز آتی ہیں دماغ کے اندر ڈیورنگ دا سیکنڈ ڈیکیڈ آف لائف. دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ adolescence is a time of profound brain growth and change is contrary to long held ideas that the brain was mostly fully formed by the end of childhood. جب ہم نے وائگورسکا کی تھیوری دیکھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ دماغ کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے اور وہ کب کون سی ایج پہ آ کے کمپلیٹ دماغ بن جاتا ہے. اب یہ بات یہاں پہ بتائی گئی تھی کہ ایڈلسنس جو ہوتے ہیں مطلب ان کے نزدیک تھا کہ دماغ کی ایک گروتھ ہوتی ہے. اب اس گروتھ میں چینجز کا آنا بھی ضروری ہے، اور یہ چینجز جو ہوتی ہیں یہ لانگ ہیلڈ آئیڈیاز کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب دماغ کی فل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو. اگر ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو میچور برین گرو یعنی سرکٹ موجود ہوتا ہے، neural connection that can perform several tasks simultaneously and with ever greater efficiency. اچھا آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز ریلیٹڈ یہ والا ٹاپک تھا جی، ایڈلسنٹ برین چینجز. اس میں کافی زیادہ ایم سی کیوز تھے. اس کے بعد ہے جی نیورو اناٹومیکل ایویڈینس suggests that learning and positive experience help build complex adaptive brain. پازیٹیو ایکسپیرئنس جو ہوتے ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک اچھے دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ایڈolescence کی یعنی کہ ایک ایج کی جب بچہ ٹین ایجر ہو جاتا ہے اور مطلب ایک چائلڈہڈ اس کے اوپر ختم ہو رہا ہوتا ہے یا وہ سمجھدار ہونا شروع کر دیتا ہے. The human brain, the most complicated 3-pound mass of matter in the known universe, contains over 10 billion neurons and another 100 billion sport cells. The 10 billion neuron from over 100 trillion connections with each other, more than all of the internet connection in the world. Okay guys, یہاں پر تھا جی آپ کا ایم سی کیوز. تو یاد رکھیے گا انسان کے جو دماغ کی نیورونز ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، وہ 10 بلین ہوتی ہے، اور جو ان نیورون کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا سیلز، ان کی ہوتی ہے 100 بلین. اب جو 10 بلین نیورونز ہوتے ہیں وہ 100 ٹریلین کنیکشنز شو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو کنیکشنز یہ 100 ٹریلین کنیکشنز ہوتے ہیں نا، یہ اس کی مثال میں دی کہ پوری دنیا میں ان کی اتنی لمبے ہوتے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پوری دنیا میں انٹرنیٹ کنیکشن کریں تو وہ ہو سکتا ہے. دا برین procedures a large number of neural connection just before puberty. These connection dimension number throughout adolescence through a use it or loss it. تو اس میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ برین جو ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے نیورل کنیکشن. جب انسان یہ جو ہوتا ہے نا کنیکشن کی یہ مضبوط بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. اب وہ بھولتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں مزید بڑھ جاتی ہیں، چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ تھا جی ادر ڈرامیٹک چینجز occur within 10 to 15 years old children as well. اور بھی بہت ساری چینجز آتی ہیں 10 سے 15 سال کے بچوں کے اندر. اور یہ جو چینجز ہوتی ہیں نا یہ امپیکٹ کرتی ہیں all type of learning in the classroom and outside of
8. یعنی کہ یہ وہ چینجز ہوتی ہیں جو کہ امپیکٹ کرتی ہیں کلاس روم کے اندر بچہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے معاشرے سے کیا سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بیہیویئر پر. اگر ہم مڈل اسکول اسٹوڈنٹ کی بات کریں گے تو وہ انرجیٹک ہوں گے, وہ فلڈ وتھ کوسچنز اینڈ آئیڈیاز, اور وہ ان کے پاس ہر چیز ہوگی, یعنی کہ وہ ہر چیز پہ کوسچن ریز کر سکتے ہیں. however اگر ہم بات کرتے ہیں however they also can be disorganized, moody and filled with worry over the smallest slide. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, جو میڈل اسکول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہ انرجیٹک تو ہوتے ہیں بٹ یہ موڈی بھی ہوتے ہیں, یہ ڈس آرگنائز ہوں گے, ان کے اندر بہت سارے خدشات ہوں گے. سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایٹ دا ایج آف ایڈolescence children have hormonal as well as classroom change. اب بچے کے اندر ہارمون تو چینج ہو رہے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم کے اندر بھی کافی زیادہ چینجز آ رہی ہیں. اب بچے جو ہیں وہ جلدی سے سیکھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہر بات کو, ان کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, وہ موڈی ہیں, وہ ڈس آرگنائز ہیں, کلاس کے اندر کلاس کے باہر. اب اس ایج میں آ کے نا بچے بہت زیادہ غصے والے بھی ہو جاتے ہیں. Sorry guys. They become angry on little things. This can be at any age. At this age, mood swings are related to brain development. اس ایج میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب بچے اینگری ہونا شروع ہوئی, یعنی اس کو موڈ سوئنگ ہو رہا ہے, تو یہ جو موڈ سوئنگس ہے نا یہ برین ڈیولپمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے جی انٹیگریٹڈ تھیم. ہماری جو زندگی ہے نا وہ انٹیگریٹڈ ہے. اگر ہم انٹیگریشن کی بات کریں تو بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے, وہ اسینشیل کوشچن کر سکتے ہیں, ہم انہیں انکریج کر سکتے ہیں تھرو انٹیگریشن, ہم ان کا میکسیمائز کر سکتے ہیں ٹائم. بینگ اے ٹیچر وی ایمفیسائز آن انٹیگریشن. Primary school teachers should integrate 2 or 3 subjects so that we can save the time. We must tell the student that subjects are not isolated entities. اچھا اس میں تھا آپ کے پاس جی یہ ایم سی کیوز تھا ایک, اور لائف از انٹیگریٹڈ تھرو انٹیگریشن. تقریباً اس میں سے ہمارے پاس 4-5 ایم سی کیوز آ رہے تھے. سو اس پورے پیراگراف کو ہم نے بنا دیا, ہائی لائٹ کر دیا تھا. اچھا یہ جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں, سبجیکٹس آر ناٹ آئسولیٹڈ اینٹیز, یہ کافی زیادہ آیا ہے. سو جو چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں ان میں کوئی چیز اسکپ کرنے کے لیے نہیں ہے. سو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اور آگے پڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں, اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں, اور انہیں بھی کہیے گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. لیسن نمبر 27 ہے جی بگ آئیڈیاز اینڈ اسینشیل کوسچن. ابھی ہم انٹیگریشن کی بات کر رہے تھے نا, کہ دیکھیں لیسن نمبر 26 کے اینڈ پہ آ کے ہم نے بات کی کہ ہماری زندگی انٹیگریٹڈ ہے. تھرو انٹیگریشن بہت آسان ہو جاتا ہے, بچے آسک کر سکتے ہیں یعنی پوچھ سکتے ہیں اسینشیل کوسچن. اب چلتے ہیں جی پراپر ڈیفینیشن کی طرف. انٹیگریشن ہے کیا؟ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دینے کو ہم انٹیگریشن کہتے ہیں. انٹیگریشن مین پٹنگ تھنگس ٹوگیدر, ایک ساتھ رکھ دینے کو ہم انٹیگریشن کہیں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں جان ڈیوی کے اکارڈنگ ڈیفینیشن آف انٹیگریشن, تو انہوں نے کہا تھا کہ only in education, never in the life of the farmer, sailor, merchant, physician or laboratory experimenter does knowledge mean primarily a store of information allowed from doing. اب جان ڈیوی نے کہا کہ دیکھیں کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جہاں نالج کو ہم الگ کر سکیں. اگر آپ دیکھیں فارمر کو تو اسے بھی اپنی چیزوں, اپنے کھیت کے بارے میں, اپنے سارے فصل کے بارے میں اسے پتہ ہوگا. مرچنٹ کی بات کرتے ہیں, سیلر کو پتہ ہے کس طرح سیل کرنا ہے, مرچنٹ کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے تجارت کرنی ہے. سو یہ ساری ان ساری چیزوں کو ہم نالج کو سیپریٹ نہیں کر سکتے پریکٹس کے ساتھ. تو یہ سارے پروسیس ہمارے پاس انٹیگریشن میں آتے ہیں, یعنی نالج کو ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے جی وائی انٹیگریشن انٹیگریٹڈ. اچھا وائی انٹیگریشن اس کا کویشچن تھا, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی انٹیگریٹڈ لرننگ مور ایکوریٹلی اپروکسیمیٹس دا لائفز آف ہیومن بینگ وین دے آر ناٹ ان اسکولز. یہ جو لرننگ ہوتی ہے جو اسکولز کے باہر ہو, تو جس میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, انہیں ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے, علم حاصل ہوتا ہے, یعنی انہیں نالج ہوتی ہے جب وہ ایک کام کرتے ہیں. اب ایک فرض کرے ایک سیلر کی ہم بات کرتے ہیں, اس نے سیل کی بوٹ, تو جیسے ہی اس نے
بوٹ کا ایک رخ رکھا پانی کے اگینسٹ، تو اس نے دیکھا بوٹ نے ٹھیک چلی یا نہیں، تو اسے ایکسپیریمنٹ ایک ہو گیا، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، اسے ایکسپیرینس مل گیا، اس کے اندر اس کے دماغ میں ایک نالج بیٹھ گئی. اب وہ جب بھی اس رخ پہ بوٹ کو چلائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ بوٹ کے ساتھ کیا پرابلم آ سکتی ہیں، آیا وہ ٹھیک چل سکتی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں تھیں. اس کے بعد ہے جی واٹ از انٹیگریشن. دیکھیں ابھی ہم انٹیگریشن کی طرف ساتھ چل رہے ہیں. تو انٹیگریشن ڈز ناٹ مین ٹو ٹیچرز teaching their subjects simultaneously in one classroom. دیکھیں انٹیگریشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو ٹیچرز ایک ہی کلاس میں ایک ہی سبجیکٹ کو دو مختلف انداز میں پڑھا رہی ہوں. تو یہ اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹیم ٹیچنگ. یہ انٹیگریشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے جی ٹیم ٹیچنگ، تو ٹیم ٹیچنگ کیا ہے؟ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جی ٹیچنگ کی، کافی اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے، بٹ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹیچرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی. یعنی کہ دونوں ٹیچرز ایک ہی کانسیپٹ پہ بات کر رہی ہوں کلاس کے اندر، تو ایک اچھی چیز ہے. بٹ یاد رکھیں کہ انٹیگریشن نہیں ہوتی. A fully integrated curriculum combines discipline in a synergistic manner that make the knowledge of one subject inseparable from the another subject, with division occurring only in the teaching of sophisticated content and vocabulary. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کسی سبجیکٹ کو نہ کانٹینٹ کو ہم فلی انڈرسٹینڈ تب تک نہیں کر سکتے جب تک ٹیچر اس کے کانسیپٹ کلیئر نہ کر سکے. ہم کسی بھی کانٹینٹ کو، کسی بھی سبجیکٹ، ایک سبجیکٹ کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے دوسرے سبجیکٹ سے. اب دیکھیں یو کین ناٹ لرن فزکس کانسیپٹ اور کانٹینٹ انلیس یو لرن میتھمیٹک. دیکھیں آپ کبھی بھی فزکس کے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ میتھ نہ کریں. دونوں جڑ گئے نا، دونوں ایک چیزیں ہمارے پاس کمبینیشن فارم میں آ گئی، یعنی کمبائن ہو گئی. یعنی میتھمیٹک اور فزکس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی طرح اب کیمسٹری کو میتھمیٹکس اور دوسرے فزکس کے بغیر کام نہیں کرتے. کیمسٹری میں کافی زیادہ ہمارے پاس فزکس کے ریلیٹڈ آتا ہے اور میتھمیٹک کا بھی آتا ہے. نومیریکل پرابلمس، اب اس سے بہت سارے نے پڑھا ہوگا فزکس کو، تو کیمسٹری کو میں نومیریکل پرابلم، ایون میتھ میں بھی نومیریکل پرابلمس ہوتے ہیں. نومیریکل پرابلم فزکس اور کیمسٹری میں ہوتے ہیں، میتھ میں فارمولیز اور وہ سارے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. یعنی کہ ہم کبھی بھی ایک سبجیکٹ کو دوسرے سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے. اوکے جی، ہمارے پاس 10 ڈفرینٹ میتھڈالوجیز تھیں انٹیگریشن کی. ان 10 میتھڈالوجیز کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 3 کے اندر. پہلا فارم ہے جی ہمارے پاس فریگمنٹیشن. جب ٹیچر لسٹ کرتی ہے یا رینک کرتی ہے کسی بھی ٹاپک کو، کانسیپٹ کو یا اسکل کو سسٹمیٹیکلی ایک سرکولر پرائرٹیز کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کو، تو ہم اس پروسیس کو کہتے ہیں فریگمنٹیشن. اب اس پروسیس کے اندر اس سبجیکٹ یا اس کانسیپٹ یا اسکلس کو وہ جب آرگنائز کر چکی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ، یہ ساتھ ساتھ تو ہیں بٹ یہ ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. دے آر ٹوگیدر بٹ ناٹ کنیکٹیڈ. یہ جو 4 سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جو کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہے، اسکول میں ٹائم ٹیبل پر ہیں، یہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ اکر ہوں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریگمنٹیشن از سیڈ ٹو بی ویری پرائمری لیول آف انٹیگریشن. انٹیگریشن کا پرائمری لیول کیا ہے؟ فریگمنٹیشن ہے. یاد رکھیے گا فریگمنٹیشن ہے. دیکھیں انٹیگریشن تب ہی ڈن ہو سکتی ہے جب ٹیچر لسٹ کرے گی، رینک کرے گی ٹاپکس کو، کانسیپٹس کو، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کنیکشن بنائے گی. تو فریگمنٹیشن جب کرے گی تو بھی انٹیگریشن کے ساتھ وہ ریلیٹ کر ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ ڈائیگرام اس نے بتایا. اب یہ کیا ایشو آیا، چلیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے بتایا تھا کہ 2 سبجیکٹس نے ڈیفائن کی ٹیچر نے، ڈفرینٹ کلرز دے دیے. اب دوسرے 2 سبجیکٹس اس نے فریگمنٹائز کر دیا، یعنی انہیں جوڑ انٹیگریٹ کر دیا. ان کے ساتھ کانسیپٹ نکالے، اسے نکال کے دوسرے کے ساتھ جوڑنا شروع کیا. تو یوں اب میتھ اور فزکس کا ہی لے لیں. یہ اگر میتھ ہے تو یہاں فزکس ہے، اس نے فزکس کے ساتھ میتھ کے انٹیگریٹ کیا تو جا کے وہ کوشچن، وہ سبجیکٹ بچے کو سمجھ آنا شروع ہوا. فارم 1 ہی کے اندر ہم نے 3 فارمز بنائے تھے نا، 10 بنانی تھی اس میں. تو سیکنڈ ہے جی ہمارے پاس کنیکشن. اب کنیکٹڈ میتھڈالوجی فوکس کرتی ہے ڈیٹیلز پر، سب ٹائٹل پر، انٹر کنیکشن پر.
جو کہ انڈیویجول ڈسپلن کے ہوتی ہے. ٹیچر ہیلپ اسٹوڈنٹ make connection by explicitly making linkage between subject, topic, skills and concepts. Connection جو ہوتے ہیں نا وہ bit advanced level ہوتے ہیں جی فریگمنٹیشن سے. یعنی کہ پرائمری لیول ہے فریگمنٹیشن, سیکنڈ از کنیکشن, یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا. پھر نیسٹڈ فارم آتی ہے جی. نیسٹڈ انٹیگریشن میں یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ وہ نیچرل کمبینیشن کرتی ہے. انٹیگریشن از پرفارم بائی making connection or creating combination. This could be accomplished in a lesson on the circulatory system by having the lesson focus on both the nested میں ہوتا یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک نیسٹ بناتا ہے, یعنی کہ ایک وہ کمبینیشن کو نیچرل کمبینیشن بناتا ہے سبجیکٹ کے ساتھ, جس کی وجہ سے بچہ ایک لیسن پہ فوکس کر سکتا ہے اور اگلے سبجیکٹ میں اسے وہ ایزیلی سمجھ آتا ہے. یہ دیکھیں ایک سبجیکٹ تھا نا, اب اسے اس نے جوڑ دیا دوسرے کانسیپٹ کے ساتھ, اور یوں کانسیپٹ جب کلیئر ہوا تو بچے کو وہ دونوں چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں. اس کے بعد جی سیکوینس انٹیگریشن ہوتا ہے. اس میں ٹاپکس اور یونٹس کو بتایا جاتا ہے ڈفرینٹ انداز میں, انہیں ارینج کیا جاتا ہے, سیکوینس کیا جاتا ہے فریم ورک کے اندر اس ریلیٹڈ کانسیپٹس کو, اور ٹیچر ارینج کرتی ہے ٹاپکس کو, یونٹس کو. فار ایگزامپل گرافنگ یونٹ کین کنسائڈ ود ڈیٹا کلیکشن اینڈ ویدر یونٹ. آگے بڑھنے سے پہلے کہانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کیجیے گا. فضول کمنٹ کرنے سے ذرا رک جائیے گا, یعنی باز رہیے گا. An important thing about sequence integration was said by John Adams is. اب جان ایڈم نے کیا کہا تھا سیکوینس انٹیگریشن کو لے کر؟ The textbook is not a moral contract that teachers are obliged to teach. ٹیچر آر obliged to teach, یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں جان ایڈم نے کہا نا. دیکھیں ٹیچر کی یہ فوکس نہیں, اور یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کور کرے سلیبس کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ٹیکسٹ بک میں لکھا گیا اور جو کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے وہ بچے کو سمجھ آنا کافی زیادہ ضروری ہے. سو اس نے اس پہ کافی فوکس کیا. اس کے بعد یہ فارم 2 تھی شیئرڈ انٹیگریشن. اب یہ جو شیئرڈ ماڈل ہوتا ہے یہ دو ڈسپلنس پہ کام کرتا ہے, دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دے گا اور فوکس سنگل کر دے گا. اب دو شیئر میتھڈالوجیز اوور لیپ کرتی ہیں کانسیپٹس کو اور انہیں آرگنائز کرتا ہے. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ دو ڈسپلنس پلان انٹروڈیوس کراتی ہے اپنی ٹیچنگ کے ریلیٹڈ, جس کے اندر وہ ہر بچے کو بتاتی ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے. ویب آ گیا جی فارم 2 ڈفرینٹ سبجیکٹس لنک ٹوگیدر. تو یہ ہمارے پاس ویب میں آ جاتا ہے, یعنی کہ دیکھیں ہر سبجیکٹ کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا تو یہ ویب کیلکولا آ گیا. کامنلی یوز ایز تھمیٹک اپروچ, اسے کیا کہتے ہیں تھمیٹک اپروچ بھی کہا جاتا ہے, ٹو انٹیگریٹ سبجیکٹ میٹر, سبجیکٹ کے میٹر کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد یہ براڈ تھیم سچ ایز چینج, کلچر, ڈسکوری, انوائرمنٹ اور انٹریکشن, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ تھا جی لیسن نمبر آپ کا 27. آگے بھی ہے, ابھی مجھے لگا تھا کہ ختم ہو گیا بٹ یہ تو ابھی چل رہا ہے. اچھا جی فارم 2 تھا تھریڈڈ انٹیگریشن. ہم نے 10 میتھڈالوجیز کو بتانا تھا, ہم نے 3 فارمز بنائی ہیں تو ابھی دوسرے فارم پہ چل رہے ہیں. جو تھریڈڈ اپروچ ہوتی ہے نا وہ انٹیگریٹ کرتی ہے انٹو میٹا کیلکولر اپروچ, جہاں بگ آئیڈیاز کو انلارج کیا جاتا ہے. اب اس میتھڈالوجی میں تھریڈ تھنکنگ اسکلز یوز کی جاتی ہیں, سوشل اسکلز ہوتی ہیں, اسٹڈی اسکلز ہوتی ہیں. اس میں ٹیکنالوجی اور ملٹیپل انٹیلیجنس اپروچ یوز کی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک یوز سمجھ لیجیے. دیکھیں ایک تھریڈ کے تھرو یہ جڑا ہوا ہے, اس میں اپروچز ہوتی ہیں. تو یہ میں نے کیا کر دیا, چلیں لائٹ ہی ہے, میں نے سمجھا ڈارک آ گیا. اوکے جی انٹیگریٹڈ فارم 2 ہے جی ہمارے پاس. اس پروسیس میں نا یہ بلینڈ کرتا ہے ڈسپلن بائی فائنڈنگ اوور لیپنگ اسکل, کانسیپٹ, ایٹیٹیوڈ فاؤنڈ اکراس دا ڈسپلن. Much like the shared methodology, integration is the result of shifting related ideas. تو یہ میں وہ پڑھ رہی ہوں جو کہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو انٹیگریشن ہوتی ہے نا, کہیں بھی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اب میرے خیال میں ہماری ویڈیو لینتھی ہو گئی ہے یا کیا ایشو آیا, چل لیں.
انٹیگریٹڈ تھا کہ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جہاں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلنس کو بلینڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اوور لیپ کیے جاتے ہیں اسکلز کو، کنسیپٹس کو، ایٹیٹیوڈ کو، جو کہ مختلف ڈسپلنس کے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ شیئرڈ میتھڈالوجی کیسے بھی کہا جاتا ہے. یہ کام سارا ویسے ہی کرتی ہے جیسے شیئرڈ میتھڈالوجی کرتی ہے. یہ دیکھیں. اس کے بعد یہ تھا امرس میتھڈالوجی انٹیگریشن فارم 3. امرس انٹیگریشن میں تھا کہ ڈفرینٹ ڈسپلنس امرس کیے جاتے ہیں سرٹین امبریلا کے اندر. اوکے گائز میں دیکھ لوں ذرا. اچھا بس ختم ہونے والا ہے. چلیں ختم ہونے والا ہے. تو یہ جو امرس میتھڈالوجی ہوتی ہے یہ فوکس کرتی ہے کیلکولیٹ کانٹیکسٹ کو انٹرسٹ اور ایکسپرٹیز کے اندر. اس میتھڈالوجی میں انٹیگریشن ٹیک پلیس ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ انٹروینشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. امرس لرنر کام کرتا ہے، وہ کنیکشن بناتا ہے، وہ اپنے مرضی کے ٹاپک، اپنے پسند کے ٹاپک کو چوز کرتا ہے، سبجیکٹ کرتا ہے چوز. اس کے بعد ہے جی فارم 3 یعنی نیٹ ورک انٹیگریشن. گائز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے. 80% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. سو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، اسکپ مت کیا کریں. نیٹ ورک انٹیگریشن ہے جی. نیٹ ورک میتھڈالوجی از ٹوٹلی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. یہ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹلی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں لرنر کی تو وہی بتائے گا کہ انٹیگریشن کو وہ پروسیس کو وہ ڈائریکٹ کرتا ہے. اس میتھڈالوجی کے اندر نا لرنر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا ٹاپک چننا ہے، اسے کس طرح اس پہ کام کرنا ہے، یعنی کہ وہ سیلف ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے فوکس کو، وہ ریسورسز یوز کرتا ہے اس سبجیکٹ کے اکارڈنگ. تو نیٹ ورک آر کریٹڈ بٹوین دا لرنر. یاد رکھیں نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے لرنر کے درمیان. یہاں پہ 3 فوکسز ہو گئے: انٹیگریشن آف سبجیکٹ، نالج اور کنٹینٹ ود چلڈرن انٹرسٹ. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 27. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.